बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 8 से 80 की एक नई मालूमाती वीडियो के साथ फैज़ुल हसन नसीम आपकी खिदमत में हाज़िर है। और जनाब, आज की गुफ्तगू का आगाज़ कर रहे हैं एक गिले से, एक शिकवे से, जिसकी फ़ीलिंग हमें भेजी गई। हमारे एक दोस्त हैं हसन, उन्होंने लिखा कि अंकल, आपने कहा था कि आपने ये चैनल शुरू किया है 8 से 80 साल तक के दोस्तों के लिए, लेकिन अब तक जितनी वीडियोज़ आपने तैयार की हैं वो तो ज़्यादातर बड़े लोगों के लिए हैं। हसन मेरे दोस्त, मेरे बच्चे, शायद आपका गिला कुछ ठीक हो, लेकिन हमने तो कोशिश यही की है कि ऐसे मौज़ूआत पर गुफ्तगू की जाए जिनसे 8 से 80 साल तक हर उम्र के लोगों को मालूमात फराहम हों, हर उम्र के लोगों का फ़ायदा हो। 8 से 80 साल के तमाम दोस्त हमारी वीडियोज़ देखें, इनसे मालूमात हासिल करें, और फिर अगर मुमकिन हो तो एक घर के ये सब दोस्त मिलकर बैठें। जिनको हमारी बातें ज़्यादा समझ आई हों वो दूसरों के साथ गपशप करें, उनकी मदद करें, उन्हें समझाएं। और मेरे दोस्त, आपका शिकवा सर आँखों पर। सो आज मैंने ये फ़ैसला किया है कि क्यों ना आज एक ऐसे मौजू पर बात की जाए जो आपकी उम्र के दोस्तों के लिए ज़्यादा आसान हो, लेकिन साथ ही साथ हमारे बड़ी उम्र के दोस्तों के लिए भी फ़ायदेमंद हो। सो जनाब, आज हमारी गुफ्तगू का मौजू एक ऐसा मज़मून है, एक ऐसा इल्म है जिसे आम तौर पर हमारे दोस्त बहुत मुश्किल, बहुत बोर और बहुत खुश्क मज़मून तस्वर करते हैं। हालांकि ये मज़मून, ये इल्म बड़ा ही दिलचस्प, बहुत ही शानदार और बहुत आसान है। जी हाँ, ये मज़मून और इस इल्म का नाम है साइंस। आप एक लम्हे को रुक कर सोचिए, अपने आप से पूछिए, आपके नज़दीक, आपके इल्म के मुताबिक, आपके फ़हम के मुताबिक साइंस क्या है? कुछ आया ज़हन में? चलिए हम आपकी मदद करते हैं। साइंस वो इल्म है, वो मज़मून है जिसके ज़रिए हम इस दुनिया, इस कायनात और इसमें मौजूद चीज़ों की हकीकत जानने, उन्हें समझने, उनका इस्तेमाल करने, उनसे फ़ायदा उठाने और उनके नुकसानात से बचने का इल्म हासिल करते हैं। साइंस अशिया की हकीकत तक पहुँचने का एक तरीक़ाकार है, और ये तरीक़ाकार, जिसे साइंसी तरीक़ाकार कहा जाता है, ये शुरू होता है मुशाहिदे और सवाल पूछने से। क्या, क्यों, कब, कैसे, किस तरह, किस लिए। जब भी हम दुनिया की चीज़ों के बारे में ये सवाल या इसी तरह के और सवाल पूछते हैं तो हम साइंस की राह पर चल पड़ते हैं, और फिर जैसे जैसे हमें इन सवालों के जवाब हासिल होते चले जाते हैं, हमारे इल्म में इजाफ़ा होता जाता है, हमें अपनी ज़िंदगी को खूब से खूबतर बनाने का रास्ता मिलता जाता है, और सबसे बड़ी बात ये कि हमें अपने खालिक की ज़्यादा से ज़्यादा पहचान होती चली जाती है। साथियों, साइंस जिस तरीक़ाकार के तहत हमारे इल्म में इजाफ़ा करती है, अभी हमने कहा कि उसका नाम है साइंसी तरीक़ाकार या साइंटिफिक मेथड। इसके मुख्तलिफ़ मराहिल हैं, हम सिर्फ़ चंद मरहलों का ज़िक्र करेंगे। और इसका पहला मरहला है मुशाहिदा, जिसे अंग्रेज़ी में ऑब्ज़र्वेशन कहा जाता है। आप दरिया की सैर को जाते हैं, दरिया को बहते हुए देखते हैं, और आपके जहन में ये सवाल आता है कि दरिया का पानी सिर्फ़ एक ही सिमत में क्यों बहता है। आपने 14वीं का चाँद यकीनन देखा होगा। हो सकता है आपने सोचा हो कि ये इतना बड़ा चाँद दिन में कहाँ छुप जाता है। आपने साफ़ शफ़ाफ़ सुबहों में नीला आसमान देखा होगा। हो सकता है आपने अपने आप से पूछा हो, ये आसमान हमें हमेशा नीला क्यों नज़र आता है। हो सकता है आपको चमकते गरजते बादलों से डर लगता हो, और आप सोचते हो ये बादलों में बिजली कहाँ से आ जाती है। हो सकता है आपको मीठी किशमिश पसंद हो, और आप सोचते हो कि ये किशमिश किस दरख्त पर लगती है। एक बहुत ही तवील सिलसिला है सवालों का जो ख़त्म होने में ही नहीं आता, लेकिन इनमें से हर सवाल के पीछे एक मुशाहिदा मौजूद होता है। किसी बात का मुशाहिदा करना और उसके बारे में सवाल सोचना या पूछना इंसानी फितरत का हिस्सा है। साइंसी तरीक़ाकार का दूसरा मरहला है नज़रिया या हाइपोथेसिस की तश्कील।
ہائپوتھیسس کا اردو ترجمہ اگرچہ مفروضہ کیا جاتا ہے، لیکن سچ یہ ہے کہ مفروضہ ہائپوتھیسس کی صحیح تعریف پر پورا نہیں اترتا۔ ہائپوتھیسس تو دراصل کسی سوال کا ایک ممکنہ جواب ہوتا ہے جو آپ اپنے پہلے سے موجود علم کی مدد سے دیتے ہیں۔ آپ اسے ایک ممکنہ وضاحت بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن ایک ایسی وضاحت جسے مختلف تجربوں کی مدد سے پرکھا جا سکتا ہے۔ یہ ایک اندازہ ہے جو صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے۔ یہ وہ گیس ہے جو آپ اپنے علم کی بنیاد پر لگاتے ہیں۔ یہ ایک قیاس ہے جس کی ابھی تصدیق نہیں ہوئی ہوتی۔ ہائپوتھیسس کسی مسئلے کا ایک ممکنہ حل بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کی جانچ، اس کی پڑتال، اس کی تصدیق کرنا ضروری ہے، اور وہ بھی تجرباتی طور پر۔ اگر تجربے کے نتیجے میں یہ ثابت ہو جائے کہ ہمارا قیاس ٹھیک ہے تو یہ ہائپوتھیسس ایک تھیوری بن جاتا ہے، اور اگر بار بار کے تجربات سے یہی ثابت ہوتا رہے کہ یہ تھیوری درست ہے تو پھر ہمارا نظریہ ایک کلیے یا قانون میں ڈھل جاتا ہے۔ یہی سائنس ہے۔ آپ چیزوں کی حقیقت کو جانتے چلے جاتے ہیں، علم حاصل کرتے چلے جاتے ہیں، اور پھر اس علم کو انسانی فائدے کے لیے، اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور اپنے فائدے اور انسانی فائدے کے لیے استعمال کر کے دوسرے انسانوں کی زندگی کو بہتر بنانے چلے جاتے ہیں۔ یہی سائنس ہے۔ آئیے ایک مثال سے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسحاق نیوٹن یا آئزک نیوٹن کا نام آپ نے سنا ہوا ہوگا، اس کا کام بھی اور اس کی کہانی بھی۔ کہانی یہ ہے کہ نیوٹن سیب کے ایک درخت کے نیچے بیٹھا تھا کہ ایک سیب ٹوٹ کر گرا اور اس کے سر میں آن لگا۔ یہ اس کا مشاہدہ تھا کہ سیب درخت سے ٹوٹ کر گرے تو زمین کی طرف آتا ہے، آسمان کی طرف نہیں جاتا۔ اس نے پوچھا ایسا کیوں؟ سیب گرتے ہوئے زمین کی طرف ہی کیوں آتا ہے، آسمان کی طرف کیوں نہیں چلا جاتا؟ اپنے علم کی بنیاد پر اس نے ایک قیاس، ایک ہائپوتھیسس تیار کیا کہ زمین ہر چیز کو اپنی طرف کھینچتی ہے، اس لیے جو چیز بھی گرے گی وہ زمین کی طرف ہی آئے گی۔ اس قیاس کو پرکھنے کے لیے اس نے کئی بار تجربات کیے، اور ہر بار تجربے کا نتیجہ یہی نکلا کہ گرنے والی چیز زمین کی طرف ہی آئی۔ چنانچہ نیوٹن نے اپنے تجربوں سے ثابت کیا کہ زمین ہر چیز کو اپنی طرف کھینچنے کی طاقت رکھتی ہے، کشش رکھتی ہے، اور آج دنیا اس طاقت کو کشش ثقل یا گریوٹی کے نام سے جانتی ہے۔ ایک اور مثال دیکھیے۔ ایک اسکاٹش سائنسدان الیگزینڈر فلیمنگ نے دیکھا کہ ایک پھپھوندی نے اپنے گرد موجود بیکٹیریا کو ہلاک کر دیا۔ اس نے قیاس کیا کہ ہو نہ ہو یہ پھپھوندی بیکٹیریا کو ہلاک کر دینے والے کوئی مرکب تیار کر رہی ہے۔ اس نے تجربے کیے، تجربوں کے ذریعے اس مرکب کو پھپھوندی سے حاصل کیا، اور آج دنیا اینٹی بائیوٹک نامی ادویات کے ذریعے بہت ساری بیماریوں کا علاج کر رہی ہے۔ میرے 8 سے 80 سال کے دوستوں، کچھ اور باتیں بھی سائنس کے حوالے سے سمجھ لیں۔ دریافت اور ایجاد دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ دریافت پہلے سے موجود کسی چیز، کسی اصول، کسی قاعدے کلیے کا پتہ چلانا ہے، جبکہ ایجاد اس چیز، اس اصول یا اس قاعدے کلیے کو استعمال کر کے کوئی نئی چیز بنانا ہے۔ مثال کے طور پر اس کائنات میں مادے کو بنانے والے سارے عناصر، مثال کے طور پر ہائیڈروجن، آکسیجن، نائٹروجن، کاربن، یہ سارے عناصر ہم نے دریافت کیے کیونکہ یہ عناصر پہلے سے موجود تھے، چھپے ہوئے تھے، ہم انہیں نہیں جانتے تھے، لیکن پھر ہم نے سائنسی تجربات کے ذریعے، سائنسی طریقہ کار کے تحت ان کو دریافت کر لیا۔ جبکہ بائسیکل، موٹر گاڑی، ہوائی جہاز، ٹیلی فون، بجلی کا بلب، ریڈیو، کیمرہ، یہ چیزیں کہیں موجود نہیں تھیں۔ ہم نے اپنے سائنسی علم کو استعمال کر کے انہیں ایجاد کیا۔ دریافت کے لیے ایک متجسس یا کیوریس ذہن کا ہونا ضروری ہے، تو ایجاد کے لیے ایک کریٹو یا تخلیق کار ذہن کا ہونا ضروری ہے۔ لیکن یہ بھی یاد رہے کہ ایک تخلیق کار ذہن علم کے بغیر بیکار ہے، اور علم حاصل کرنے کے لیے متجسس یا کیوریس ذہن کا ہونا لازمی ہے۔ دوستو، آپ کو پتہ ہے کہ ماہرین کے نزدیک
کون کون سی چیزیں گزشتہ 1000 سال کی سب سے بڑی تخلیقات یا انوینشنز شمار کی جاتی ہیں؟ جناب ماہرین یہ کہتے ہیں کہ پرنٹنگ پریس گزشتہ 1000 سال کی سب سے بڑی تخلیق یا سب سے بڑی انوینشن تھی۔ اس کے بعد بجلی کا بلب، پھر موٹر گاڑی، پھر ٹیلی فون آتا تھا، لیکن انٹرنیٹ کی ایجاد نے یہ ساری ترتیب الٹ پلٹ کر دی ہے۔ اب کچھ ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ انٹرنیٹ کو گزشتہ 1000 سال کی سب سے بڑی تخلیق، سب سے بڑی ایجاد شمار کیا جانا چاہیے۔ تاہم اس بارے میں ماہرین کے درمیان علمی بحث مباحثہ جاری ہے۔ دیکھیے اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ سائنس کا علم ہر مضمون کا علم ہے، شرط یہ ہے کہ اسے اسی طریقہ کار کے تحت حاصل کیا جائے جسے سائنسی طریقہ کار کہا جاتا ہے۔ اگرچہ ہمارے یہاں فزکس، کیمسٹری، بایولوجی کو ہی سائنس تصور کیا جاتا ہے، حقیقت یہ ہے کہ اس وقت کمپیوٹر ٹیکنالوجی، انفارمیشن ٹیکنالوجی، اکنامکس یا معاشیات، مینجمنٹ اور ایڈمنسٹریٹو سائنسز، آرٹس اور سماجی علوم کی بہت ساری شاخوں کو سائنسی بنیادوں پر حاصل کیا جا رہا ہے، اور یوں بے شمار مضامین سائنسی علوم کا حصہ بنتے چلے جا رہے ہیں۔ دوستو، ہم آپ کی یہ غلط فہمی بھی دور کرتے چلیں۔ ہمارے یہاں جیسے میں نے کہا سائنس سے مراد فزکس، کیمسٹری، بایولوجی کے مضامین ہیں، یا میڈیسن یعنی طب اور انجینئرنگ سے متعلق مضامین ہیں۔ یہ بات اپنی جگہ ایک حقیقت ہے کہ طب یا اس سے متعلق مضامین اور انجینئرنگ سے متعلق مضامین سائنسی بنیادوں پر پھلے پھولے ہیں، اور ان کے انسانی زندگی پر بہت گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ لیکن سچ یہ ہے کہ علم کی باقی شاخیں بھی انسانی زندگی کے لیے بہت ضروری اور اہم ہیں، اور ان کو بھی اگر سائنسی بنیادوں پر فروغ دیا جائے تو یہ مضامین بھی انسانی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ویسا ہی کردار ادا کر سکتے ہیں جیسا طب اور انجینئرنگ کے مضامین کر رہے ہیں۔ چنانچہ دنیا کے ترقی یافتہ ممالک اب انہی خطوط پر سوچ رہے ہیں، اور وہ سارے علوم کو رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ سائنسی بنیادوں پر استوار کر رہے ہیں، اور یوں انہیں انسانی زندگی کے لیے زیادہ سے زیادہ فائدہ مند بنانے کا کام کر رہے ہیں۔ میرے دوستو، ہمیں بھی اس طرف سنجیدگی سے توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن مجید میں سورۃ آل عمران کی 2 آیات اس سلسلے میں خاص طور پر قابل غور ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ بے شک زمین اور آسمانوں کی تخلیق میں اور رات اور دن کی گردش میں نشانیاں ہیں اہل عقل لوگوں کے لیے۔ کون ہیں یہ اہل عقل لوگ؟ اگلی ہی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ تو یہ 2 خصوصیات ہیں اہل عقل لوگوں کی۔ پہلی خصوصیت یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کھڑے، بیٹھے، اٹھے، لیٹے ہر حالت میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ وہ آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور ان میں جو اشیاء، جتنی چیزیں موجود ہیں ان سب کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں، اور جب انہیں ان اشیاء کی سمجھ آ جاتی ہے، ان کا علم حاصل ہو جاتا ہے، تو وہ بے اختیار کہہ اٹھتے ہیں، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب، تو نے ان چیزوں کو بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ یہ اینٹی بائیوٹک ہے، اس سے ہم جراثیم کو مار سکتے ہیں۔ یہ انسولین ہے، اس کے ذریعے ہم بلڈ شوگر لیول، خون کا شوگر کا لیول، اس کی سطح کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ یہ پیٹرول ہے، اس سے توانائی حاصل کر کے انجن اور انجن کی مدد سے گاڑی کو چلایا جا سکتا ہے۔ یہ ہوا کے دباؤ میں رد و بدل کر کے ہم جہاز اڑا سکتے ہیں۔ یہ برقی توانائی استعمال کر کے الیکٹرانک آلات استعمال کیے جا سکتے ہیں اور ان سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ میرے دوستو، اللہ نے یہ دنیا بے مقصد پیدا نہیں کی۔ اسے سمجھیے، اس سے فائدہ اٹھائیے، اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے علم حاصل کیجیے، اپنے لیے بھی اور دیگر انسانوں کے لیے بھی آسانیاں پیدا کیجیے۔ اور جب آپ اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں، اس کی فراہم کردہ نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہوں،
تو پھر اس کا شکر ادا کیجئے۔ یقین مانیے جتنا آپ علم حاصل کرتے چلے جائیں گے اتنی ہی زیادہ اللہ کی نشانیاں آپ کے سامنے آتی چلی جائیں گی، اتنا ہی زیادہ آپ اللہ کو پہچانتے اور اس کی عظمتوں کے قائل ہوتے چلے جائیں گے۔ ضرورت بس تھوڑے سے غور اور فکر کی ہے۔ چیزوں کا، قدرتی مظاہر کا مشاہدہ کریں اور سوچیں یہ کیا ہے، ایسا کیوں ہے، یہ چیز کس طرح کام کرتی ہے، اس کو انسانی فائدے کے لیے کس طرح استعمال کیا جا سکتا ہے۔ انسان صدیوں سے ایسا کرتا چلا آیا ہے۔ پتھروں کے دور میں رہنے والے انسان نے جب سب سے پہلے کسی پتھر کو تراش کر نکیلا ہتھیار بنایا تھا تو اس نے دنیا کی پہلی انوینشن کر دی تھی۔ دنیا میں سب سے پہلے جس نے بیج بو کر پودا اگایا تھا اس نے زراعت کا آغاز کر دیا تھا۔ دنیا میں سب سے پہلے جس نے خمیر لگا کر دودھ کو دہی میں تبدیل کر دیا تھا اس نے آج کی بایو ٹیکنالوجی کی بنیاد رکھ دی تھی۔ دنیا میں سب سے پہلے جس نے ملیریا کے مریض کو کونین کے درخت کا چھلکا چبانے کو دیا تھا اور اس کے ذریعے اسے صحت مند کر دیا تھا اس نے موجودہ طب کی بنیاد رکھ دی تھی۔ موقع ملے تو سائنس کی تاریخ پڑھ کر دیکھیں، وہ کہانیاں پڑھ کر دیکھیں جن میں ان لوگوں کے حالات اور واقعات کو بیان کیا گیا ہے جنہوں نے دنیا میں مختلف طرح کی ایجادات کو فروغ دیا، انسانی زندگیوں میں انقلاب برپا کیا اور پھر تاریخ میں عامر ہو گئے۔ آج انسان ان لوگوں کی کوششوں کا احسان مند ہے۔ کیا آپ نہیں چاہیں گے کہ ایسا ہی کوئی کارنامہ آپ بھی سر انجام دے جائیں؟ اللہ نے آپ کو بہت صلاحیت دی ہے، آپ ذرا اپنی صلاحیتوں کو استعمال کر کے تو دیکھیں، اور اس کا پہلا قدم ہوگا سائنس جیسے دلچسپ مضمون کا علم حاصل کرنا، اسے سمجھنا، اور وہ بھی سائنسی بنیادوں پر۔ حسن میرے دوست، امید ہے آپ کا شکوہ دور ہو گیا ہوگا۔ اب آپ اپنے سوالات اور تبصرے بھیجنا مت بھولیے گا، ساتھ ہی ساتھ اس چینل کا لنک اپنے ساتھیوں سے، اپنے دوستوں سے ضرور شیئر کیجئے گا۔ اللہ ہم سب کی مدد فرمائے۔ انشاءاللہ آئندہ ویڈیو کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک فیض الحسن نسیم کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔